बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अन्ना रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये आज की नशिस्त में ये 8वीं नशिस्त है। इससे पहले 7 नशिस्तें हो चुकी हैं। मुत्तबईन वही यानी हर दौर में जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा खालिस वही का इत्तबा करने वाले जो मोमिनीन होते हैं, उनकी जो नफ्सियात और उनकी मुआशरत होती है, उनकी शख्सियत की जो मुख्तलिफ़ कोशियों से होते हैं, उनसे मुतल्लिक़ उनकी वजाहत के लिए चीदा चीदा आयात का ये एक मौजू और उन्वान है जिसमें ये आयात बयान की जा रही हैं। ये आज की नशिस्त 8वीं नशिस्त है इस मौजू में कि जो लोग वही का इत्तबा करते हैं, जो अपने दीन को खालिस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए रखते हैं, तो उनकी नफ्सियात क्या होती हैं, उनकी जो मुआशरत किस तरह की होती है और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ कोशे किस तरह होते हैं। सूरत अल हदीद की आयात हैं 22 और 23। ये जो ज़िमनी मौजू है ये ज़ब्त नफ्स और इत्मीनान क़ल्ब से मुतल्लिक़ है, कि जो मोमिनीन होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही का इत्तबा करते हैं और वही अब कुरान मजीद से बाहर कहीं भी नहीं है। तो जो कुरान करीम का इत्तबा करेंगे, कुरान करीम के अलावा और किसी चीज़ का इत्तबा नहीं करेंगे, तो वो उन मोमिनीन में किस कदर ज़ब्त नफ्स और इत्मीनान क़ल्ब होना चाहिए। सूरत अल हदीद की आयात 22 और 23। मा असाबका मिन मुसीबतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यस्सीर कै ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। कि तुम्हें अर्ज़ व समा में से जो भी तुम पर मुसीबत आती है, तो वो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की एक फ़ी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा उस मुसीबत के वक़ूअ पज़ीर होने से या उसके ज़ाहिर होने से पहले वो किताब में मौजूद होती है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऐसा करना आसान है। अब जहाँ से ये इस गलतफ़हमी में नहीं, इस जो आयत का ये हिस्सा है अगला फिर उसके बाद बयान करते हैं कि इस गलतफ़हमी में यहाँ नहीं मुब्तला होना कि जो एक तकदीर और किस्मत और नसीब और के मुतालिक जो एक मुक़द्दर के मुतालिक एक बातिन तस्वर है मुरवजा मज़हब में कि ये इंसान के साथ जो भी चीज़ें आती हैं, जो मामलात होते हैं, वो पहले से तय शुदा हैं कि इंसान मजबूर है, बेबस है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो और ये जो तकदीर से मुतल्लिक़ अलग से मौजू उन्वान मौजूद है, ईमान के ज़िमन में जो उन्वान है ईमानियात से मुतल्लिक़, उसमें तकदीर की वजाहत भी आ चुकी है कि ये तकदीर है क्या चीज़, जिस चीज़ को एक गलत अंदाज से पेश किया गया है मुरवजा मज़हब में। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने ये जो जहाँ पर बयान किया है कि जो भी अर्ज़ समा में जो मुसीबत आती है वो उसके ज़ुहूर पज़ीर होने से पहले वो किताब में इन्ना फ़ी किताब में होती है, इससे पहले कि वो ज़ुहूर पज़ीर हो, और अल्लाह के लिए ऐसा करना आसान है। तो ये किताब से जो मफ़हूम है ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की मशीयत है, उसका कानून है। यानी जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमात हैं, उसकी सुन्नत है, तो जो भी चीज़ें वक़ूअ पज़ीर होती हैं वो अल्लाह वहदहू ला शरीक के मशीयत के मुताबिक होती हैं। ये उसकी मशीयत है। ये पहले नहीं लिखा हुआ कि कोई कौम या कोई फ़र्द ये जुर्म करेगा, ये करेगा, ये करेगा, या उसके ये नताइज उस शख्स के लिए लिखे गए हैं कि उसने ये इस तरह तबाह व बर्बाद हो जाना है, या उसने जन्नत में जाना है, या उसने जहन्नम में जाना है। पहले से ये चीज़ें तय नहीं हैं। उनके लिए कानून मौजूद है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हर मामला ज़िंदगी में इंसान के जो क़ल्ब में गुज़रने वाले ख़यालात हैं,
ان کے متعلق بھی قانون موجود ہے۔ امن تو اگنا مرہنہ ہے، تو جو کچھ ہمیں دنیا میں پیش آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے جو پہلے سے جو چیز ایک سب نو انسانی کے لیے، سب مخلوقات کے لیے پہلے سے طے شدہ ہے، وہ اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سب خیر اسی کی طرف سے ہے، سب نعمتیں، سب رحمتیں، سب فضل، سب برکتیں، اور جتنا بھی یہ جو ہم شر میں مبتلا ہوتے ہیں یہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، جن کا یہ نتیجہ شر اور فساد ہے، جن میں ہمیں مختلف شعبہ ہے زندگی میں جن سے کا ہمیں سامنا رہتا ہے، جو درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ مفہوم ہے کہ جو کچھ بھی جو حوادث ہوتے ہیں، جو ہماری داخلی اور خارجی زندگی میں جو کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، وہ جو بہتر ہیں، جن میں خیر ہے، جن میں برکت ہے، جن میں رحمت ہے، جن میں اللہ رب کریم کا فضل ہے، اس کی رضا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کی بدولت ہوتے ہیں۔ اور جو وہ ناپسندیدہ ہیں، جن میں کوئی شر ہے، جن میں فساد ہے، جن میں مصیبت ہے، جو بھی ایسے معاملات ہیں، سیئات ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کسی کے لیے، فرد کے لیے یا اقوام کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح ذلت میں مبتلا ہوں گے، لعنت میں مبتلا ہوں گے، زوال اور انحطاط میں مبتلا ہوں گے، یا پستی میں، بدحالی میں رہیں گے، چاہے افراد ہوں، چاہے اقوام ہوں، چاہے معاشرے ہوں۔ پہلے سے یہ چیز طے نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو مشہود ہو کر اس دنیا میں بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور آخرت میں تو آنا ہی ہے۔ اگر ہمارے کوئی ایسے اعمال ہیں جو بظاہر جن کے نتائج مشہود ہو کر سامنے نہیں آتے، ہم ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ابھی اس درجے پر وہ نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کا بھی نتیجہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تو قلوب میں سے گزرنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، اور آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، چاہے فرد تنہائی میں ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، جو وہ سوچ رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، تو وہ علیم الحکیم رب، علام الغیوب رب سب چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مومن کو اس چیز میں کا ضبط نفس اور اطمینان قلب ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب کریم کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس میں پھر مومنین اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتے، اس پر وہ دن برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا نَكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تاکہ جو کچھ چلا جائے تو تم اس پر افسوس نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو جاؤ، رنجیدہ نہ ہو جاؤ، نا امیدی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ مل جائے تو اس پر اتراؤ نہیں، اور اس پر شیخی مت بگارو، اور اس کے اوپر فخر مت کرو، اور اس پر ایسے نہیں کہ پھولے نہ سماؤ۔ جو کچھ بھی چلا جائے تو پھر بھی ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے شخصیت میں، چاہے سب مال متاع، سب رشتہ دار، عزیز و اقارب، اولاد، سب کچھ چلا جائے کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی اور معاملے میں، تو پھر بھی جو مومن ہے اس میں اتنی استقامت ہونی چاہیے، اتنا اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے، اور اتنا اس کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں اس کو مایوسیوں میں یا دل شکستگی میں یا اس میں پژمردگی یا ہمت ہار دینا یا احساس محرومی یا ناکامی یا افسوس کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر ہیں، اس میں نہیں آنے چاہیے۔ یہی چیزیں آیات میں اللہ رب کریم نے بیان کی ہے، اور اگر اس کو اللہ رب کریم کی طرف سے نعمتیں، کوئی ذمہ داریاں، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی اور اس کو جو رزق میں فضیلت ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی علم ہے، کوئی بھی نعمتیں اس کو اللہ رب کریم کی ملی ہیں، تو ان پر وہ مومن کبھی بھی اتراتا نہیں ہے، اس میں تکبر اور بڑائی نہیں آتی، مغرور نہیں ہو جاتا، اور خود وہ کسی غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کل من علیہا فان، ان سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے، اور جو باقی رہنا ہے تو وہ تو اللہ کا نام ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ایک قانون ہے، اس کے تحت تمام مادی چیزوں نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور وہ باقی بھی رہنا ہے، تو بندے نے تو ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر۔ تو مومن کبھی دنیاوی مال و متاع کے چلے جانے سے دل شکستہ، نا امید نہیں ہوتا، اور مایوس اور افسوس نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی چلا جائے
اور اگر اس کو سب نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے مل جائیں تو وہ ان پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں کرتا، ان کو ضائع نہیں کرتا، ان پر اتراتا نہیں ہے۔ یہ ایک مومن کی بنیادی نفسیات ہیں، اور اللہ رب کریم تو جو اترانے والے ہوتے ہیں، شیخی بگارنے والے، فخر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، تو ان کو تو اللہ رب کریم ان سے محبت ہی نہیں کرتا۔ یہ اس چیز کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ فلاں سے محبت نہیں کرتا، فلاں سے محبت نہیں کرتا، تو یہ چیز سمجھ لینی ضروری ہے کہ اگر کسی سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، بے شک وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، جو بظاہر وہ اس کے عقائد ہوں، اعمال ہوں، جو اس کے شعائر، دین کے شعائر پر کاربند ہو، مناسک جو کچھ بھی ادا کر رہا ہے، بڑا اپنے آپ کو نیک اور تقوی والا اور سمجھتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت اسے محبت ہی نہیں کرتا تو اس کا تو کبھی وہ جنت سے بہرمان نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی بھی ایسی چیزوں پر نہ تو اترانا چاہیے، نہ اس کو اسراف اور تبذیر کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں میں، اور نہ ہی سب کچھ چھن بھی جائے تو پھر بھی مایوس اور متاسف اور دل شکستہ اور رنجیدہ اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اللہ رب کریم تمہیں ابتلا میں ڈالے گا کسی ایسی شے میں، ایسی شکار میں کہ جس تک تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہوں، یعنی وہ شکار تمہاری پہنچ میں ہو، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اور ہتھیار پہنچ سکتے ہو، یعنی تم وہ شکار کر سکتے ہو، تاکہ اللہ اس چیز کو معلوم کر کے تمہارے سامنے لے آئے کہ کون ہے جو غیب میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو پھر بھی تنہائی میں بھی وہ، یعنی کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو، وہاں پر جس طرح حرم کی حدود میں شکار کرنا منع ہے، تو اگر شکار تمہاری دسترس میں بھی ہو، تم شکار کر سکتے ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تو پھر بھی تم صرف اس وجہ سے رکتے ہو کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود پامال ہوں گی، تو یہی اصل تقویٰ ہے۔ اور اس کو اگر مختلف ایک اور حوالہ ہے قرآن کریم میں، اور بھی کئی حوالے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو یوسف علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو ایک ان کا کردار کی جو رفت اور درجہ کمال تھا، کہ جس میں ان کے پاس نہ صرف گناہ کا، اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پامانی کا نہ صرف موقع تھا بلکہ ترغیب بھی تھی، اور دباؤ بھی تھا، اور اس پر یوسف علیہ السلام پر کوئی معاشرتی گرفت بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ایک عظمت ہے اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے قلب میں وہ روز روشن کی طرح آشکارا تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات تھیں وہ ان کے سامنے تھی، اور اسی وجہ سے وہ جو گناہ کی رغبت اور ترغیب اور ماحول کے موقع ملنے کے باوجود اپنے دامن کو جو انہوں نے بچا کر رکھا، تو یہ ہر مومن کو اپنے جو کردار کو اسی طرح پاکیزہ اور پختہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے بیان کی گئے قرآن کریم میں کہ یہ ماضی کے قصے نہیں ہیں، بلکہ تاکہ ہر مومن اپنے ذات میں، اپنے کردار میں وہ گوشے اجاگر کرے، اور وہ اپنے اندر خاصیتیں، وہ خوبیاں، وہ اوصاف پیدا کرے۔ تو یہ جب بھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، جہاں پر بھی کوئی بھی قانون نہ ہو، دنیا کا کوئی گرفت کا خطرہ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، تو اس کے باوجود بھی جب مومن صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی وجہ سے اللہ کی حدود کی پاسداری کے لیے، جب وہ مومن اللہ کی حدود کا خیال کرتا ہے، ان کو نہیں توڑتا، جب کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، تو یہی اصل تقویٰ ہے، یہی ایک جو بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ غیب میں بھی آپ ثابت کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر آپ کا ایمان ہے۔ وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا رب ہے، کہ جب آنکھوں کی خیانت پر کوئی گرفت نہیں ہے، ابھی آپ اس کو آج کی دنیا میں جو طرز معاشرت ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اور کوئی فحش اور گندی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، تو جو مومن ہے وہ لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر
اس کو ہٹا دے گا اپنے موبائل سے، اور وہ اسے نگاہ ہٹا دے گا اور اس صفحے کو یا اس تصویر کو یا اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کہ کسی نے کوئی اس کو باہر سے روکنے والا نہیں ہے، یا کوئی اس پر اس کا مواخذہ نہیں کر سکتا ہے، جس طرح آج سائبر سپیس ہے اور پوری دنیا کے پاس یہ ایسی جو اس کی پہنچ میں ہے ہر طرح کا جو خنت مواد ہے، فحش مواد ہے، یا جو جرائم ہیں، تو لیکن وہ کیوں مومن رکے گا اور کیوں وہ فحش اور گندی چیز نہیں دیکھے گا؟ جب معاشرے میں پھر رہا ہے کوئی ایسے منظر سامنے آتا ہے جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی میں ہے، تو مومن اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالتا، وہ اس وجہ سے کہ اس کو معاشرے میں کوئی اس طرح کی چیزوں سے پکڑتا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو گرفت کر سکے اس کی، لیکن وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی پاسداری کرتا ہے۔ تو مومن تقوی کی اسی معراج کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ صرف اس فحاشی سے متعلق نہیں ہے، ہر معاملے سے ہے کہ جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، وہ چاہے کوئی دیکھ رہا ہے چاہے نہیں دیکھ رہا، تو مومن نے اس سے رکنا ہے۔ یہ ہے ضبط نفس جو اللہ وحدہ لا شریک مومن سے چاہتا ہے۔ جس طرح بھی یہاں پر وہ شکار کا اللہ رب العزت نے جو حوالہ دیا ہے کہ جو ایسا شکار کہ جس کو تم بآسانی کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے روکا ہے، تو اپنی خواہش اور ترغیب کے باوجود وہ شکار نہیں کرنا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک تنہا ہیں اور اپنے بستر میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا نہ کوئی سن رہا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ گندی سوچ اور خبیث سوچ اور فحاشی پر مبنی کوئی سوچ اور خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ اب وہاں پر آپ کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی صرف آپ کے رب کو پتہ ہے۔ جب آپ اس درجے پر اپنی پاکیزگی، پیورٹی اور اخلاص کو لے آئیں گے، جب اس حد تک ضبط نفس ہو جائے گا کہ اب ایک بندہ ہے وہ اپنے بستر میں تنہا پڑا ہوا ہے، تو وہ اگر کوئی غلط سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے کہ میرا رب میرے قلب سے گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اور ان سے آگاہ ہے۔ اور اللہ رب کریم یہ جو قلوب کی طہارت ہے، یہ اسی چیز کا نام ہے کہ جب تنہائی میں بھی آپ کوئی ایسی خنت جو اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی پر مبنی سوچ ہے، جس میں شر ہے، فساد ہے، وہ چوری سے متعلق ہو سکتی ہے، وہ منشیات سے متعلق ہو سکتی ہے، وہ فحاشی سے متعلق، وہ کسی اور جرم کے ارتکاب سے متعلق ہے، جب آپ اس چیز کو سوچیں گے ہی نہیں، خیال آئے گا بھی صحیح، تو فوراً اس کو جھٹک دیں گے، فوراً اللہ رب کریم کی طرف اپنی توجہ لے جائیں گے، پھر خیال آئے گا، پھر اس کو جھٹک دیں گے، اس وقت تک اس کے ساتھ ایک جد و جہد جاری رکھیں گے جب تک اس خیال کو کوئی بھی شر کا، کوئی بھی شیطانی وسوسہ ہے، باطن کا خیال ہے، اس کو کچل دیں، اس کو بار بار اس کو روکیں، بار بار اس کا مقابلہ کریں، اس کو رد کریں، تو پھر آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ غیب میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری کریں گے۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ رب العزت کو مومنین سے یہ تقوی درکار ہے۔ اگر آدمی اس تقوی پر نہیں پہنچ سکتا تو وہ منافقت ہے، اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری اس وجہ سے محض کرنا کہ تاکہ معاشرے میں نیک نامی ہو، یا میری کوئی معاشرے کی طرف سے اس کے اوپر گرفت نہ ہو، یا سزا کے خوف سے نہیں، یہ جو سزا کے خوف سے گناہ نہ کرنا ہے، یہ ایک معاشرتی دباؤ ہے، اس کی وجہ سے آدمی رکتا ہے۔ جو مومن ہے وہ معاشرتی دباؤ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو تو جب اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان تک قربان کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو جان جیسی شے قربان کر دیتا ہے، تو وہ رکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی وجہ سے رکتا ہے، جس بھی چیز سے، اور جس کے کرنے کا حکم ہو تو پھر وہ صرف اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے اس کو بجا لاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ کبھی بھی چیزوں کو معاشرتی دباؤ یا قوانین کی وجہ سے ان کی پاسداری کرنے کی بجائے ان کی جو اصل جو تقاضا ہے اللہ رب کریم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ بن غیب جو یخافہ بن غیب کے غیب کی جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی اللہ رب کریم کی جو حدود ہیں ان کو پامال نہیں کرنا۔ کیوں کہ اگر جب آپ کسی چیز کو سوچوں کے لیول پر نہیں روک سکتے تو پھر عمل کے لیول تک اس کو روکنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ایک غلط چیز سوچتا ہے، آخر کار وہ اس جرم کا ارتکاب کر جاتا ہے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کی جو ابتدا ہے وہ انسان کی سوچ سے ہوتی ہے، اور یہی
جو مومنین ہیں یؤمنون بالغیب، غیب کی حالت میں بھی ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو مومن سوچوں کی بنیاد پر ہر چیز کو روکتا ہے، اور جب سوچوں پر وہ قابو پا لیتا ہے تو یہ اس کی انتہائی سافٹ اور ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی غلط جرم کا، غلط چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتا، غلط اقدام کا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ساری نوع انسانی کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ میری طرف سے تم تک ہدایت پہنچتی ہے، یعنی وحی کا انبیاء اور رسول علیہ السلام ہر دور میں نوع انسانی کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں۔ آج وہ ہدایت قرآن کریم کی صورت میں ساری نوع انسانی تک پہنچی ہوئی ہے، تو جو بھی میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، کوئی افسردگی اور کوئی ڈر اندیشہ اس مومن کے قلب میں نہیں ہوتا۔ تو مومن کو کسی بھی طرح مستقل طور پر خوف کی حالت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ ایک وقت کے لیے ٹرانزیشنل پیریڈ میں، ایک عبوری دور میں، حالات میں وہ کسی مشکل میں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بینات کا اتباع کرتا ہے، وحی کا اتباع کرتا ہے، اس کے قلب میں اخلاص ہے، ایمان ہے، تو اللہ رب کریم اس کو خوف اور حزن سے نکال دیتا ہے۔ یہ بھی اطمینان قلب کے لیے ایک لازمی امر ہے کہ جب تک اس میں خوف اور حزن رہے گا پھر وہ قلب کا اطمینان اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کو تو اللہ رب العزت نے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 سے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کا مخاطب تھے، اولین مخاطب جب نزول قرآن ہو رہا تھا۔ تو پھر قیامت تک آنے والے تمام مومنین، اس چیز کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ ہر مومن جو اللہ کے لیے خالص اپنے دین کو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں غیر اللہ، انداد اللہ اور شرکاء کی مچھر کے پر جتنی بھی آمیزش نہیں کرتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی یعنی کہ قرآن کریم کا اتباع کرتا ہے، وہ ہر مومن اللہ کا رسول ہوتا ہے، کہ اس نے اللہ کی آیات کے علاوہ کوئی آیت کسی تک، کوئی بات کسی تک پہنچانی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں صرف قرآن کریم اللہ کی آیات، جو ایسا کر رہا ہے اور کرے گا ہر وہ شخص وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر چونکہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اولین مخاطب محمد رسول اللہ علیہ السلام تھے، اور بعد میں قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے یہی حکم ہے کہ اے رسول، تمہیں یہ جو کافر ہیں، یہ جو بڑی تگ و دو کر رہے ہیں کفر میں، یعنی وہ ہر طرح کی شر، فساد اور فتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے معاشرے کو، مومنین کو خاص طور پر، یہ اپنی سرگرمیاں جو ان کی باطن اور سرگرمیاں ہیں، تخریبی سرگرمیاں ہیں، جو کچھ بھی ہوں، وہ چاہے ان کی ریشہ دوانیاں تھیں اسلام کے خلاف، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نقصان پہنچانے کی کاوش تھی، وہ اس نظام کو سبوتاج کرنے کی جو ان کی جد و جہد تھی، کفار، مشرکین، منافقین اور جو یہود و نصارہ تھے، ان سب کچھ کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں ان سے کوئی، ان کی اس تگ و دو سے کوئی حزن نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی ڈر، کوئی دل شکستگی، کوئی گھبراہٹ یا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خود ایک پورے کرۂ ارض پر لیظہرہ علی الدین کلہ کے تمام ادیان پر اس کو غالب کرنا ہے، اور مومن نے صرف اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کا حصہ بننا ہوتا ہے، اس نے اس کی سکیم میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ بقایا ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق، تمام کائناتی قوتیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے امر کے مطابق چل رہا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کے پیمانوں اور اقدار کے مطابق۔ اس نے یہ پہلے سے طے کر دیا ہے۔ کبھی بھی ساری انسانی تاریخ میں جب حق باطن کے مقابل آتا ہے تو حق غالب ہوتا ہے، باطن مغلوب ہوتا ہے۔ باطن چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، وہ حق کو دبا نہیں سکتا، جھکا نہیں سکتا، اس کو شکست نہیں دے سکتا۔
تو یہ ہر دور کے لیے رہنمائی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 72 میں قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا۔ یہ ان مومنین کا تذکرہ ہے جو جس وقت انہوں نے وہ جو ایک فرعون کے عہد میں جب ایک مناظرہ آپ کہہ سکتے ہیں یا حقائق جب سامنے لائے جا رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف سے، فرعون اور اس کی جو حواری فرعون اور اس کے جو ساتھ ملاح تھے ان کی موجودگی میں، اور وہ جو فرعون نے جو پہلے سے ساحرین تھے، پہلے وہ ساحرین تھے، ان کو جو بلایا تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے، تاکہ وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے نظریہ حیات یعنی اسلام اور ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو غلط ثابت کریں۔ فرعون نے اسی لیے ان لوگوں کو بلایا تھا، اور جو فرعونی نظام ہے، جو طاغوتی نظام تھا، جو فرعون کا سارا سٹرکچر اور اس کا سیٹ اپ تھا، اس کے درست ہونے پر لوگوں کو آمادہ کریں، کنونس کریں، قائل کریں کہ لوگ تاکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کی طرف نہ جائیں، اس نظریہ زندگی کی طرف نہ جائیں، ان کو رد کر دیں۔ یہ سارا مقصد تھا جس کے لیے فرعون نے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ لیکن جن لوگوں کو فرعون خود بلا کر لایا تھا، جب انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حقانیت اور صدق کو دیکھا اور اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بینات کو دیکھا کہ جو دعوت اور جو نظریہ حیات اور جو پیغام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیش کر رہے تھے، وہ تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بے مثل اور نازوال پروگرام تھا، اور یقینی اور ٹھوس حقائق پر مبنی تھا۔ وہ کوئی جہالت اور محض جھوٹی امیدوں اور فریب پر مبنی نہیں تھا، وہ ڈگوسنے اور مکاری پر مبنی نہیں تھا۔ تو وہ پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ اس کا پس منظر تھا۔ پھر اس وقت فرعون نے جب دیکھا کہ یہ میرے اپنے بلائے ہوئے بندے خود میرے خلاف ہو گئے، یعنی میرے موقف اور نظریے کو انہوں نے رد کر دیا ہے، تو فرعون نے ان کو بڑی دھمکیاں دیں اور ان کو کہا کہ میں تمہیں مصلوب کر دوں گا، یعنی سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، قید کروا دوں گا۔ اس طرح کی جب دھمکیاں دی تو ان مومنین نے یہ جو ضبط نفس اور اطمینان قلب کی یہ جو ذیلی موضوع ہے، تو پھر ان مومنین پر نگاہ ڈالیں کہ انہوں نے سب کچھ خطرات کے باوجود، اور سامنے ان کی زندگی کو خطرہ تھا، ان کی آزادی کو، ان کی جان کو، ہر چیز کو، تو اذیتوں کے پہاڑ ان کے سامنے تھے، مصائب کے پہاڑ سامنے تھے، لیکن وہ جواب دے رہے تھے کہ ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے سکتے کہ جب ہمارے پاس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے واضح دلائل اور براہین آ چکے ہیں، بینات، اور ہمارے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں تو تمہیں کوئی ترجیح نہیں دے سکتے، یعنی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمہارے نظریہ حیات اور تمہاری اس حیثیت کو رد کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقض ما انت قاض، تو نے جو کرنا ہے کرنے، تو زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی کے متعلق ہی کچھ کر سکتا ہے، یعنی تو ہمیں پھانسی دے سکتا ہے یا قید کرا سکتا ہے یا ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا سکتا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے تو کر لے۔ تو یہ جو درجہ ہے اطمینان قلب کا کہ جب پورا فرعونی سٹرکچر، فرعونی مشینری، فرعون بذات خود اور اس کے جو ملاعات تھے وہ سارے خبیث اور ملعون، اور وہ جبر کا جو ان کا نظام تھا، وہ انسانی حقوق اور آزادیوں کو پامال کرنے والے مفسدین، وہ سب کے سب موجود تھے۔ لیکن ان لوگوں میں، ان مومنین میں جو تغیر نفس واقع ہوا تھا، جو حقائق دیکھنے کے بعد ان میں جو تبدیلی آئی تھی، تو انہوں نے ان کو اطمینان اور عزم اور یقین کی ان منزلوں تک پہنچا دیا تھا۔ آن کی آن میں یہ کوئی اشروں کی بات یا سالوں کی تبلیغ کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جو تغیر نفس واقع ہوا تھا، یہ ادھر ہی موقع کے اوپر گھڑیوں میں، لمحوں میں وہ تغیر نفس ہوا حقیقت کو دیکھنے کے بعد۔ تو اطمینان قلب کی جس منزل پر وہ تھے، تو پھر تو ان کو اپنی جان ایسے نچھاور کرنے میں بھی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو، اور اس چیز کو پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ صدیوں پہلے کے یہ جو واقعات ہیں وہ کیوں قیامت تک باقی رکھے ہیں وحدہ لا شریک رب نے،
کیا قرآن معاذاللہ استغفر اللہ قصے کہانیاں تو نہیں، افسانے تو نہیں، یہ واہ کرنے کے لیے تو نہیں نازل کیا گیا کہ اس کو پڑھیں، ثواب حاصل کریں اور مردوں کو بخشوائیں اور حفظ کریں؟ نہیں، یہ ایک ایک موتی، یہ جو ایک آیت کا ایک نفس سے یہ جو موتی ہیں، یہ انمول اور بے مثل رہنمائی کے موتی ہیں، ایک ایک کو اپنے دامن میں سمیٹنے اور ایک ایک پیغام کو، کہ مومن کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ تمام خطرات اس کے سامنے ہوں لیکن وہ چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح ڈٹا رہے اور حق کے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ اطمینان قلب، اگر وہ اضطراب میں ہوتے، خوف میں ہوتے، وہ مادیت پرستی میں ہوتے، شکوک و شبہات میں ہوتے اور ان کے قلوب میں مرض ہوتا، تو وہ اس طرح سیسا پنائی ہوئی دیوار کی طرح، چٹان کی طرح فرعون کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ بزدل ہوتے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی، لیکن نہیں، ایمان یہ تغیر نفس پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صدیوں پہلے کے واقعات قرآن کریم میں محفوظ کیے گئے ہیں کہ وہ ایک گوشہ تھا اطمینان قلب کا، ان کے عزم کا، توکل علی اللہ کا، اس کو قیامت تک باقی رکھنا اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان ان کردار کی، ان کرنوں سے، جو کردار کے یہ موتی ہیں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹیں۔ جو اگلا ضمنی موضوع ہے وہ صبر و استقامت اور اثبات سے متعلق ہے، یہ تو ضبط نفس اور اطمینان قلب سے متعلق تھا۔ اس میں سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو نے مشکلات در مشکلات میں سے گزر کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی یہ زندگی جو ہے، یہ حیات عرضی، اس میں ہر طرح کے مصائب، مشکلات، تکالیف، اتار چڑھاؤ، نشیب فراز، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہر طرح کے حالات میں مومن کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس نے مشکلوں پر طرح طرح کی مشکلات دیکھنی ہوتی ہیں، یہ اس میں دن برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کم ہمت نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ چیز مومن کو ہمیشہ، اور یہ جو مشکلات ہیں، اس میں سے صرف مومنین نہیں، اس میں سے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ بھی، انہوں نے بھی گزرنا ہے۔ یہ زندگی کے سارے جو دھوپ چھاؤں ہے، اس میں سے تو گزرنا ہے۔ اس کو انسان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے جو وہ بیسٹ انداز سے وہ کوشش کرے کہ معاشرے میں امن ہو، سلامتی ہو، شخصیتوں میں، کردار میں، معاشرت میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کریں، تو پھر حالات از خود جو ایک ان میں ٹھہراؤ اور ایک ان میں امن، سلامتی، خیر، رحمتیں، برکات آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو ہی انسان اپنی سمت درست کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی وحی سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو عرضی و سماوی آفات ہو گئیں، جو بیماریاں ہو گئیں، وہ چیزیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو مایوس نہ کرے۔ اس کی جو جد و جہد ہے، جو تگ و تاز ہے حق کے لیے، وہ تاکہ اس کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ مومنین سے متعلق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راہ میں فی سبیل اللہ جد و جہد جاری رکھتے ہیں، ہر طرح کی جہاد کرتے ہیں۔ جہاد صرف قتال کا نام ہی نہیں ہے، جو قتال ہے، قوت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، میدان جنگ میں آنا، اس کے مقابل، یہ بھی جد و جہد کا ایک حصہ ہے، لیکن جد و جہد کا آخری مرحلہ ہے۔ جو پہلے کے مراحل ہیں، وہ مراحل، وہ درجات انسان جب پاس کر لیتا ہے، پھر تب آخری درجے میں، بالکل اس طرح یوں سمجھیں کہ جو کوئی بندہ ایک کسی شعبے میں پی ایچ ڈی کی یا ماسٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو وہ پہلے پرائمری اور سیکنڈری اور ان مدارج سے گزر کر جاتا ہے۔ تو جہاد جو ہے زندگی کے تمام گوشوں میں، جو اس کے ذاتی شخصیت سے متعلق ہیں، کردار سازی سے متعلق ہیں، ان میں بھی جاری رہتا ہے، ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ معاشرتی سطح پر جو برائیاں ہیں، جو جرائم ہیں، ان میں بھی، اور پھر جب جان اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور نصرت کے لیے فی سبیل اللہ جان قربان کرنے کا، یا طاقت کے ذریعے مقابلہ کرنے کا، اپنا دفاع کرنے کا، جو ظلم کو روکنے کے لیے تلوار استعمال کرنے کا، تلوار اٹھانے کا موقع ہو، اس میں بھی
تو مومن ہر صورت میں یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، ہر مرحلہ کے لیے وہ جس مرحلے پر ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت میں، اس سے اگلے مرحلے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کا ان کو خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا معاشرے والے اس کو استہزاء کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یا رجسٹ کرتے ہیں، یا کوئی اور اس کو ایذا پہنچاتے ہیں یا ملامت کرتے ہیں۔ مومن کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے سامنے صرف ایک ہدف، ایک نصب و نین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنا ہے، اور ہر حال میں کرنا ہے، اور زندگی کے تمام گوشوں میں کرنا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 34 سے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کیے گئے، پھر بعد میں آنے والے تمام مومنین کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، کہ چونکہ جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، جو ظالمین تھے، مجرمین تھے، جو فاسقین تھے، جو مشرکین، کفار اور منافقین تھے، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کر کے، اطاعت کر کے، وحی کا اتباع کرنے کے بجائے وہ تکذیب کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں ان کی تکذیب ہوتی رہی ہے، تو لیکن انہوں نے صبر کیا، باوجود سے معاشرہ ان کو جھٹلا رہا تھا، ان کی دعوت کو اکثریت نہیں مان رہی تھی، لیکن اکثریت کے نہ ماننے سے، یا اکثریت کی جو رزسٹنس تھی، مزاحمت تھی، جو ان کی طرف سے جو ایذا رسانی تھی، جو جس طرح کے بھی مصائب اور ابتلا تھا، اس میں انہوں نے صبر کیا۔ صبر علی ما کذبوا، باوجود تکذیب کے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، اور وہ خود اس راستے پر جمے رہے، اور تکذیب اور اذیتوں کے باوجود تب جا کر اللہ کی نصرت آئی، حتیٰ أتاهم نصرنا۔ پھر جب اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت آ جاتی ہے، تو پھر جو باطن ہوتا ہے، جو شر ہوتا ہے، جو طاغوت ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو شیاطین اور ان کے اولیاء ہوتے ہیں، جو ابلیس اور اس کی ذریت ہوتی ہے، ان کی پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے اور حق غالب آ جاتا ہے۔ لیکن وہ سارے ان مراحل میں سے گزر کر، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ قدم بقدم مشکلات، مصائب، آزمائشیں، تکالیف، ابتلا، مزاحمتیں اور سارے مراحل طے کرنے کے بعد پھر یہ مرحلہ آتا ہے جب اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت آتی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 سے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں سے جو ایسے مومنین ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو سچ ثابت کر دکھایا، کہ جن میں سے بعض نے اپنی جان دے دی، اور بعض ہیں جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد کے مومنین کا خصوصی ایک منظر کشی کی گئی ہے، ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، کہ وہ ہر وقت، چونکہ یہ عہد تو وہی عہد ہے جس کا الگ سے ایک عنوان ہے اور جو تذکرہ ہو چکا ہے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنی جان اور مال بیچ دیتے تھے۔ پہلے دن سے ہی مومن نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ عہد کرنا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے عوض وہ اپنی جان اور مال بیچ دیتے ہیں، اور یہ ہر دور میں مومنین جب یہ جان اور مال بیچیں گے تو تب ہی وہ مومن ہو سکتے ہیں، تب ہی وہ آگے عملی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرنا یا خود کو مومن مسلمان کہلوانا ان کے لیے ممکن ہوگا۔ تو یہ جو جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے بوقت ضرورت، یہ اسی عہد کو سچ کر دکھانا ہوتا ہے، اور مومنین جو اس عہد کو کچھ تو تھے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی میدان جنگ میں، اور کچھ تھے جو ابھی منتظر تھے، ومنہم من ینتظر، کہ وہ جو قتال سے یا جہاد میں یا میدان جنگ میں زخم کھانے سے یا جان
دے دینے سے بھاگنے والے نہیں تھے، اس سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے منافقین کی طرح، اس سے پین و تہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو بڑے ذوق و شوق سے وہ جان قربان کر دینا چاہتے تھے۔ یہ ہے جو اخلاص اور یہ ہے سچائی، اور یہ اللہ رب العزت نے جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ واقعات ہمیں محض دن بہلانے کے لیے کوئی قصے کہانیاں نہیں سنائی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک موتی ہیں، موتی، یہ ان میں سے ہر موتی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، ہر موتی کو آپ کے اندر بھی، ہر مومن کے اندر ہمہ وقت یہ آرزو اور خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری جان اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قبول کر لی جائے، تو اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے مومنین آمادہ رہنا چاہیے، اس کو ہر لمحہ ہر گھڑی، کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں اس کو جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو وہ ہر دوسرے مومنین سے سبقت لے جانے والا ہو اور ان میں کوئی وہ اللہ کے عہد سے پھرتے نہیں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی عہد کو توڑنے والے نہیں ہوتے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں بھی انہی مومنین کی جن کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو فرعون کے مقابل اٹھ کھڑے ہوئے تھے، باطل نظام کو رد کر دیا تھا، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حقانیت کو تسلیم کیا۔ اس پورے مجمع میں، اس محفل میں، اس بھرے ہوئے جو دربار تھا، تو ان کے جو الفاظ ہیں، اور رب کریم نے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہ کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم نے جو بھی سزا دینی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، اور ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ جو یقین، جب آخرت کا یقین راسخ ہو جاتا ہے مومن کے قلب میں، تو پھر اس کو یہ دنیا، اس کا مال و متاع اور دنیا کی آرائش و زیبائش، دنیاوی زندگی، جو کچھ بھی ہو، اس سے مومن ذرا بھی نہ تو اس کو چمٹنا چاہتا ہے، اس سے نہ اس کو پنجے مارنا چاہتا ہے، نہ اس پر وہ اپنی گرفت رکھنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں نے دنیا کی آسائشیں، اسباب اور راحتیں اور مال متاع اور عزیز و اقارب چھوڑنے نہیں ہیں۔ وہ کیونکہ اس کے قلب میں وہ چیزیں پیوست اور راسخ نہیں ہوتی، اس کے قلب میں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور اس کی جو وحی کا اتباع ہے، اور اللہ کی رضا ہے، اور آخرت کا یقین ہے۔ جب یہ یقین آخرت پر ایمان کے قلب میں پختہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، خود میری اپنی زندگی تو کتنے تک طویل ہو سکتی ہے، آخر مجھے موت کا پیالہ پینا ہے۔ تو جب اس کو زندگی کی بے ثباتی کا وہ یقین ہوتا ہے، اور آشکارا ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ کتنے سال تک، 10 20 30 50 60 100 سال، زیادہ اور اس سے کتنی عمر ہوگی، تو وہ پھر اس کی بے ثباتی اور زندگی کی جو ایک نزاکت کا اور ناپائیداری کا اس کے قلب میں جب احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام جو مادی اشیاء ہیں، گھر بار، کاریں، کوٹھیاں، عزیز و اقارب، خاندان، قبیلہ، کوئی چیز ساتھ دینے والی نہیں، تو پھر وہ اس کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، شوہ نفس ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا مومنین نے، جو حقائق کو دیکھنے کے بعد جن میں تغیر نفس واقع ہوا تھا، کہ کوئی حرج نہیں، قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی اس میں الجھاؤ اور پریشانی والی بات ہی نہیں، انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیات 15 اور 16 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ غور کیجیے گا کہ یہ ان مومنین سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جن میں جو ہجرت بھی کر چکے تھے، جو اللہ کی نصرت بھی کر چکے تھے، یعنی انصار اور مہاجرین دونوں ان میں شامل تھے۔ وہ بڑی مشکلات، بڑے کٹھن مراحل اور بڑی قربانیاں دے چکے تھے، کہ جو ایک ان کی زندگی کا، ان کی قربانیوں کے گوشے شمار سے باہر ہیں، کہ جتنی انہوں نے مشکلات اٹھائیں، جتنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کے لیے وہ جس حد تک گئے، جو اطاعت و تامین اور سلم و تسلیمہ، سمینا و اطعنا اور آمنا و صدقنا، کہ جو درجے وہ
حاصل کر چکے تھے جن جن درجوں پر، تو ان کو اللہ رب کریم نے کہا ہے کہ ایمان والوں، جب تم کافروں سے آمنے سامنے دو بدو میدان جنگ میں تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو اس وقت پیٹھ نہیں پھیرنا، اور اگر تم میں سے اس دن جب مقابلہ ہو میدان جنگ میں ہو تو کسی نے اپنی پیٹھ پھیری، یعنی اس نے پشت دکھائی، بھاگا، فرار حاصل کیا، اور اس نے جان بچانے کی خاطر اس نے ایک نامردگی دکھائی تو پھر اس کے لیے فقط بغضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وماواہم جہنم، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں مگر یہ ہے کہ الا متحرفن لقتال او متحیزا الی فئۃ، کہ یہ کہ اگر وہ جنگی چال کے طور پر، کوئی ایک اسٹریٹجی کے طور پر وہ دیکھتا ہے یا چند مومنین دیکھتے ہیں کہ اس کی بجائے اس حکمت عملی سے اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ بہتر طریقہ ہوگا، یہ ہماری فتح کو یقینی بنا سکتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اگر وہ حکمت عملی چینج کرنے کی وجہ سے وہ اپنا جو حملہ آور ہونا ہے یا مقابلہ کرنا ہے اس سے پیچھے ہٹتا ہے تاکہ ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ اس کو اپنایا جائے، یا یعنی بہتر حکمت عملی اپنا کر پھر مقابلہ کیا جائے اس کے لیے، یا پھر یہ کہ وہ لڑتا لڑتا اتنا آگے بڑھ گیا کہ پھر اپنی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر، تاکہ بجائے اس کے کہ انفرادی طور پر میں مارا جاؤں، اپنی جماعت کے ساتھ مل کر زیادہ قوت کے ساتھ یہ کفار سے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرنی ہے تاکہ ان کو شکست دی جائے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، اس صورت میں تو وہ پیچھے ہٹنا یا ایک نئے ٹیکٹکس کے ساتھ حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ حملہ ور ہونا، اس چیز کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن محض جو جان بچانے کی غرض سے تھے کہ تاکہ میں مر نہ جاؤں یا مجھے زخم نہ لگ جائے، قتل نہ ہو جاؤں، میری جان بچ جائے، اس سوچ کی وجہ سے اگر کوئی میدان جنگ میں پشت دکھاتا ہے، کوئی فرار اختیار کرتا ہے، تو اس کو یہاں پر یہ بڑی اہم اور بڑا باریک نقطہ ہے، لطیف نقطہ ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب کریم نے فرمایا بغضب من اللہ، فقط بغضب، اس پر اللہ کا غضب ہے، وماواہم جہنم، اور وہ جہنمی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو انصار و مہاجرین رضوان اللہ علیہم آئے ہوئے تھے میدان جنگ میں، تو انہوں نے اصل میں تو یہ منافقین کو بنیادی طور پر یہ منافقین کے لیے ایک اس میں سامان عبرت تھا، اور ان کو واضح تنبیہ تھی کہ یہ جو ان کے قلوب میں جو مرض تھا، جو وہ منافقت تھی اس حوالے سے، لیکن مومنین کے لیے بھی کہ اگر کوئی مومن بھی بفرض محال ایسا کرتا، مومن ایسا کر نہیں سکتا، لیکن تاکہ قیامت تک آنے والے مومنین پر یہ واضح ہو جائے، تو اس کی دیکھیں، اس کی جو نمازیں تھیں، جو وہ اس کا ایمان لانا تھا، پچھلی ساری قربانیاں تھیں، وہ جو ہجرت کرنا تھی، جو اللہ کی نصرت کے لیے سب کچھ پیش کر دینا تھا، اور جو عبادات تھیں اور دین کے شعائر دیگر جتنے وہ حلال حرام کی پاسداری کر رہے تھے، ان کی کردار کی جو پختگی تھی، سب کچھ اکارت چلا جانا تھا، بلکہ اللہ کا غضب اور جہنم ان کے لیے لازم ہو جاتا اگر وہ وہاں پر بزدلی دکھاتے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ زندگی میں کئی غلط اقدام کتنے بڑے انسان کے تمام جو زندگی کے اعمال ہیں ان کو ملٹیپلائی بائی زیرو، صفر سے ضرب دے کر ان کو زیرو کر دیتے ہیں، کہ انسان ساری وہ جو تگ و دو ہوتی ہے اس کی زندگی کی، وہ خاک میں بن جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی انسان کہیں دور دراز کسی چشمہ یا دریا سے یا کسی جگہ سے کوئی پانی کا گھڑا بھر کر لے آ رہا ہو، اور بالکل اپنے گھر کے یا منزل کے قریب پہنچ کر وہ اس کو گرا دے، تو پھر وہ ساری محنت، وہ گڑھا بھی ٹوٹ جائے گا، پانی بھی ضائع ہو جائے گا، ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ تو مومن کے لیے یہ جو اس کے جو صبر و استقامت اور اس بات سے متعلق ہے، ثابت قدم رہنا ہے، تو وہ یہی چیز ہے کہ اس نے کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، مشکل سے مشکل ہوں، اس نے بزدلی نہیں دکھانی ہوتی، اس نے جان و مال کو اولین ترجیح پر نہیں رکھنا ہوتا۔ یہ جو سودا ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جب اس کی حالات سازگار ہوں تو اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کر دیا جائے، اور جب حالات جو مشکل میں ہوں اور ایک صورتحال گمبھیر ہو اور مصائب اور ابتلا کا دور ہو اور سختی ہو اور قربانیوں کا تقاضا ہو،
ہو تو پھر معاذ اللہ استغفراللہ رب کریم سے عہد توڑ دیا جائے اور وہاں پر فرار اختیار کیا جائے، تو ایسے جو لوگ ہوں گے ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان کی وہ نمازیں، روزیں اور حلال حرام کی پاسداری اور عبادات اور یہ ساری چیزیں ان کے کام نہیں آ سکیں گی۔ دو الفاظ اکٹھے آئے ہیں، بغضب من اللہ و مأواہ جہنم، تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو میدان جنگ میں آ چکے تھے۔ تو قیامت تک یہ چیز ایک رہنما اصول ہے کہ مومن نے زندگی کے آخری سانس تک ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، جان و مال کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی، اس نے اولین ترجیح پر رکھنا ہوتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کو اور وہی کے اتباع کو۔ صورت یہ ابھی عزم اور توکل علی اللہ سے متعلق دو آیات ہیں، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 10، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومن تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، یعنی وہ وحی کا اتباع کرنے کے لیے، اور اس میں جو طریقہ کار ہے وہ اس کا الگ سے تذکرہ اپنے عنوان میں موجود ہے کہ وہ اولی الامر جو ان میں ہوتا ہے، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، جب وہ مشاورت کے بعد اللہ رب العزت کی وحی کے اتباع کے لیے ایک امر جاری کر دیتے تھے، ایک عرف سب کے سامنے ہوتا کہ اس طریقے سے ہم نے وحی کا اتباع کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ عزم کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتے تھے، اس سے پھر انحراف نہیں کرتے تھے، اس میں پھر تذبذب اور ابہام ان کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ ہر حد تک چلے جاتے تھے۔ یعنی جو اطاعت و تسلیم کی، جو تسلیم و رضا کی جو بھی حد ہوتی، جو بھی درجات ہوتے، جو منزلیں ہوتی، مومن پورے استقامت اور صبر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور یقین اور توکل علی اللہ کے ساتھ کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، آخر الامر اللہ رب العزت کی نصرت و تائید اس کے شامل حال ہوگی۔ اسٹرگل اور جد و جہد جاری رکھنا، اس چیز کا نام توکل ہے، پیچھے نہ ہٹنا، ہتھیار نہیں پھینکنا، ثابت قدم رہنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ جب طالوت کا لشکر جو کہ حق پر تھا جالوت کے مقابل آیا، تو ان میں طالوت کے لشکر میں جو لوگ خالص مومنین تھے، جن میں اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، جن میں ضبط نفس تھا، جنہوں نے کہ طالوت جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کی ہدایات کے مطابق نہر سے پانی نہیں پیا تھا، تو جب انہوں نے ان کے سامنے طالوت کے لشکر کے سامنے، یعنی مومنین کے سامنے جب جالوت کا لشکر آیا جو ان میں تعداد سے کہیں بڑھ کر تھا، تو ان مومنین نے کہا، کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ بڑے ضبط نفس والے مومنین تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کتنی ہی ایسی جماعتیں تھیں چھوٹی چھوٹی، یعنی کہ ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، لیکن انہوں نے فئۃ کثیرۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑی جماعتوں پر غلبہ ان کو دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے مطابق، یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر باذن اللہ یہ جو غلبہ ملتا ہے باذن اللہ، یعنی تب ملتا ہے جب آدمی اللہ کے اذن کے مطابق، اس کے بنائے گئے قوانین اور اللہ کی مشیت اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کا اتباع کرتے ہوئے جب چلے گا، تو بے شک افرادی قوت کم ہو لیکن ان کو غلبہ ملتا ہے، کیونکہ ان کی صلاحیت، ان کی کارکردگی، ان کا معیار اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اتنے وہ پختہ ہوتے ہیں، اتنے انمول ہوتے ہیں کہ جو سامنے لوگ ہوتے ہیں، جو باطل پر ہوتے ہیں، جو طاغوت کے آلۂ کار ہوتے ہیں، وہ کچرا ہوتے ہیں، وہ ردی ہوتے ہیں، تو یہ جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں مومنین، انمول اور بے بہا کی جو قوت ہوتی ہے ان میں، اس کی وجہ سے وہ غالب آتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ کیوں کہہ رہے تھے تھوڑے سے قلیل سے مومنین، کہ وہ ضبط نفس کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے کہ ان کو منع کیا گیا کہ نہر سے پانی نہیں پینا تو نہیں پینا۔ اب یہ وہ نہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے یا ہم مر جائیں گے یا پانی نہ پینا کون سی حکمت عملی ہے، نہیں۔ جب طالوت نے کہہ دیا کہ، کیونکہ طالوت اللہ وحدہ لا شریک کا انتخاب تھا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں پینا،
تو انہوں نے نہیں پیا۔ جو دوسرے جن میں ضبط نفس نہیں تھا، وہ جو کم ہمت اور بزدل لوگ تھے، جو پیٹ بھر کر پانی پی چکے تھے، جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا اتنی بڑی تعداد میں، تو وہ بزدل، چونکہ پہلے ہی ان میں ضبط نفس ہی نہیں تھا، وہ ان کے اندر ایک توکل علی اللہ، اور وہ ڈسپلنڈ ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے تو آج اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ جو مومنین ضبط نفس کے کڑی کٹھالیوں میں سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی بزدل اور پست ہمت نہیں ہوتے، اور جن میں ضبط نفس نہیں ہوتا، جو بودے ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ اتنے بے بنیاد ہوتے ہیں کہ ذرا سی مشکل آتی ہے تو وہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے تو جو درخت جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، وہ اسی طرح گر جاتے ہیں، تنے ان کے زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، جڑیں باہر نکل آتی ہیں۔ تو یہ انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جس انسان میں ضبط نفس جتنا زیادہ ہوگا، جتنی اس میں قوت برداشت ہوگی، جتنی ہمت ہوگی، جتنا وہ اس میں صبر و استقامت ہوگی، اتنا ہی حالات جتنے بھی مشکل سے مشکل تر ہوں، وہ اس کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ صورت یہ آخری جو ذہنی موضوع ہے وہ ہے رجوع الی اللہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت و فتح۔ یعنی پہلے جو تقریباً 10 تمام نشستوں میں سے جو 10 ضمنی موضوعات گزر چکے، تو یہ 11واں جو ذہنی عنوان ہے، یہ رجوع الی اللہ اور اللہ رب العزت کی فتح و نصرت کے متعلق چند آیات ہیں کہ یہ فتح و نصرت کب کس صورت میں ملتی ہے؟ جب وہ ساری جو مومنین کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کی گئے، وہ سب ان کے اندر ہوں گے تو اور بھی ہیں۔ یہ صرف ایک چیدہ آیات ہیں۔ قرآن کریم مومنین کی جو کردار اور شخصیت ہوتی ہے، جو اس کی نفسیات ہوتی ہیں، طرز عمل ہوتا ہے، اس سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے کئی کوشوں کو اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے، لیکن یہ کچھ چیدہ آیات تھیں۔ تو جب اس طریقے سے مومنین کا جو عمل ہوتا ہے، جن انسانوں کا، ان کے ساتھ اللہ رب کریم کی نصرت و فتح ہوتی ہے، تو اس میں جو رجوع الی اللہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں۔ صافات کی آیت نمبر 84 ہے۔ یہ ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جو جس میں شرح صدر ہوتی ہے، وہ دل کھلا ہوتا ہے، رب کی آیات، رب کے احکامات کو کھلے دل سے پورے اطمینان قلب کے ساتھ تسلیم کرنے والا جو قلب ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، جس کا اس طرح کا قلب ہو کہ رب کا جو بھی حکم ہے، جان دینے کا ہے تو جان کا نذرانہ پیش کر دے، مال دینے کا ہے تو مال قربان کر دے، عزیز و اقارب سے تعلق چھوڑنے کا ہے تو تعلق ختم کر دے، اپنی ذاتی جو شہوات ہیں، جو ہوائے نفس ہیں، ان کو تکبر وغیرہ، جو اس طرح کی اور دیگر جو شیطانی وسوسے اور یہ چیزیں، ان کو چھوڑنے کا ہے تو ان کو چھوڑ دے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے، وہ اس کو ہر حکم کو ماننے کے لیے لمحہ بلمحہ ہر گھڑی جو شخص آمادہ ہوتا ہے اور پورے رغبت کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے احکام کو مان رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قلب سلیم بنا۔ اور قیامت کے دن جو نجات پائیں گے، جو جنت میں جائیں گے جو لوگ، وہ قلب سلیم والے ہوں گے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد سے متعلق اور ان کے جو معاشرے میں جو کردار تھا، اس کے متعلق صورت الحجرات، اور مومنین کا اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جو باہمی ایک تعلق اور باہمی تعامل تھا، اور یہ قیامت تک اسی طرح ہی رہنا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا، جو امام ہوگا، وہ بھی اللہ کا رسول ہوگا۔ ہر مومن اللہ کا رسول ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں میں سے جس شخص کو بطور اولی الامر یا امام المتقین جس کا چناؤ کیا ہوگا، جس کو یہ منصب ہوگا، تو ان میں اور تمام مومنین میں، یعنی اس میں اور تمام مومنین میں جو باہمی تعاون ہوتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں مومنین کے درمیان جو آپ علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے رضوان اللہ علیہم، ان کے درمیان اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان جو ایک تعلق تھا، جو اس کی نوعیت تھی، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم
वलाकिन हब्बब अलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा अलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह या क़यामत तक आने वाले जो भी इमामुल मुत्तकीन होंगे, जो उस मनसब पर होंगे, उल अमर के मनसब पर, अगर वो सारे लोगों की बातों में उनकी इताअत करने लग जाएं, या लोगों की जो भी वो भी मोमिनीन होते हैं, लेकिन हर मोमिन का इस तरह पहले भी वजाहत हो चुकी है कि अपनी इल्मी सतह होती है, अपने उसका एक फ़हम, फरासत और उसकी फ़िक्र और अक्ल और शऊर, सारी चीज़ें हर इंसान की मुख्तलिफ हैं। तो वो अगर लोगों की बातों के पीछे पर चलने लगते मोमिनीन की बातों में भी, तो फिर मोमिनीन और सब मुश्किल में पड़ जाते। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही का इत्तबा करना होता था, और मोमिनीन से मुशावरत करनी होती थी कि वही के इत्तबा के सिलसिले में क्या तरीक़ाकार, क्या लाहेअमल, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जो उलिल अम्र होगा, जो इमामुल मुत्तकीन होगा, उसने भी जो मोमिनीन की पसंद नापसंद या राय, जो उसको जो अहम लोग होंगे उनके मशवरे को सुनना होगा, लेकिन उनके पीछे नहीं चलना होगा, उनकी समझ या फ़िक्र या ख्वाहिशात को तरजीह पर नहीं रखना होगा, बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात के तकाज़ों को जिस तरह वो उलिल अम्र या इमामुल मुत्तकीन आसान और बेहतर समझता होगा, उस तरह उनको उसके मुताबिक उस पर अमल करना होगा। तो ये और अगर अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो तो फिर तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए वलाकिन हब्बब अलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारी निगाह में ईमान को तुम्हारे लिए पसंद किया है और उसको तुम्हारे कुलूब में मुज़य्यन किया है। ये एक कुरान करीम में वाहिद मकाम है जहाँ पर मोमिनीन की जो निगाह में, जब बल्कि मोमिनीन के कुलूब में मुज़य्यन किया गया ईमान को, यानी मोमिनीन को सबसे ज़्यादा पसंद ईमान होता है अल्लाह वहदहू ला शरीक पर, जो उसका ईमान है वो, जबकि जो सारी इंसानी तारीख़ में बातिन पर चलने वाले लोग होते हैं उनकी निगाह में उनके अमाल मुज़य्यन होते हैं, ये दुनियावी माल मता मुज़य्यन होता है, वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो उनको अच्छा लगता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो वही का इत्तबा करने वाले होते हैं उनको दुनिया व माफिया में कोई चीज़ ईमान से ज़्यादा उनकी निगाह में मुज़य्यन नहीं होती, बल्कि वही उनका महवर होता है, महवर निगाह होता है, वही उनका नस्ब नैन होता है, वही उनका मकसूद हयात होता है। तो इसी चीज़ का अल्लाह रब्बुल करीम ने तज़किरा किया है। और जो मोमिनीन की निगाह में कुफ़र है, फ़िस्क है, यानी गुनाह के तमाम काम, सरकशी के, नाफरमानी के, वो उनकी निगाह में नापसंदीदा होते हैं, उनको कराहत होती है उससे मोमिनीन को। और जो ऐसी खासियतों के हामिल होते हैं वही उलाइका हुमुर राशिदून, वही रुश्द वाले हैं, वही नेकी पर हैं, वही हदायत वाले हैं। ये सूरत अल-हुजरात की आयत नंबर 7, और इससे अग्नि जो आए थे वो सूरत बनी इसराइल की 2 आयत हैं, 3 आयत नंबर 107 से लेकर 109 तक। कुन आमनु बिही आओ ला तुमिनु अन्नल्लज़ीना उतुल इल्मा मिन क़ब्लिही इन्नल्लज़ीना उतुल इल्मा मिन क़ब्लिही इज़ा युत्ला अलैहिम यख़िरूना लिलअज़क़ानि सुज्जदा व यक़ूलूना सुब्हान रब्बिना इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला व यख़िरूना लिलअज़क़ानि यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ। मोमिनीन की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा करने वाले लोग हैं हर दौर में, तो उस दौर में भी जब कुरान करीम नाज़िल हो रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कन्बे अतहर पर, तो उस वक़्त जो अहले किताब उनमें मौजूद थे जो वही की हकीकी तालीमात से आगाह थे, और वो उन्होंने अहबार और रहबान को रब नहीं बनाया था, उनके कुलूब में अल्लाह की, उनके सीनों में अल्लाह रब्बुल करीम की आयात थी, तो उनसे मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। और ये हर मोमिन में, ये पहले जिस तरह वजाहत हो चुकी है कि जो जो आयात किसी दौर में मोमिनीन से मुतल्लिक़ हैं अल्लाह रब्बुल करीम की, और जो जो मोमिनीन के वो औसाफ और वो उनका रवैया, उनकी नफ्सियात, उनकी शख्सियत के जो जो गोशे जिस तरह बयान किए गए हैं, हर दौर के मोमिनीन ने उनके किरदार के वो मोती
اپنے دامن میں سمیٹنے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے، بیان کیا ہے کہ کن آمنو بہی او لا تؤمنو، کہ تم مخاطبین کو یہ کہا گیا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مخاطبین تھے، وہ جو سارے عام انسان تھے، عام لوگ تھے، ان کے متعلق کہا گیا ہے، ان کو بن کے واضح کیا گیا ہے کہ کن آمنو بہی او لا تؤمنو، کہ تم ان سے کہہ دو کہ ایمان لاؤ یا نہیں لاتے، یعنی تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو وحی کا علم دیا گیا تھا، یعنی جن کے پاس اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی، اس کی تعلیمات اور وہ حقائق اور وہ بینات اور وہ نور اور وہ روشنی موجود ہے، تو اذا یتلیٰ علیہم، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ سبحان ربنا، اے اللہ تو پاک ہے، اور ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ اور وہ دوبارہ اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بند سجدے میں گرتے ہیں، اور ان کی جو خشوع ہے وہ اور مزید بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے مومنین کی، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد کے مومنین کے متعلق کوئی چیزیں بطور قصے کہانیوں کے سنائی جا رہی ہیں، نہیں، ہر مومن کا قیامت تک آنے والے جو مومنین ہیں ان کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب، اور یہ سجدہ محض پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سجدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان تعلیمات کو، ان حقائق کو، ان جو بصائر ہیں ان کو، اور اللہ وحدہ لا شریک کے جو اوامر و نواہی ہیں ان کو من وان تسلیم کرتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکا دیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ یہ اصل میں سجدہ ہے۔ یہ جو ہم صلاۃ کے دوران پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، یہ اس کا عملی اظہار ہے، اس کی محسوس شکل ہے۔ اگر ہم محض پیشانی تو زمین پر رکھتے تھے صلاۃ کے دوران، لیکن ہم اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بینات پر من وان عمل نہیں کرتے، عمل سے جو اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے، تو پھر یہ ہم اپنی صلاۃ سے غافل ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ رب العزت کی ہر آیت کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوتا ہے۔ ہر آیت، ہر حکم، کسی ایک حکم سے بھی سرتابی نہیں کرنی ہوتی، سرکشی اختیار نہیں کرنی ہوتی۔ یہ ہے جو حقیقی سجدہ کا مفہوم۔ اور کن آمنو بہی، جہاں جو بہی کا صیغہ ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ قرآن کریم سے متعلق ہے کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس کو بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی بات ہے کہ جب مومنین، اور یہاں دوبارہ اس چیز کو اعادہ کر لیجئے، دوبارہ دہرایا جاتا ہے کہ کبھی بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی احادیث یا سنت یا روایات کا کوئی قرآن کریم میں تصور تک نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین جو مومنین تھے وہ اللہ کی آیات پڑھتے تھے، اور جس نے ایمان لانا ہوتا تھا وہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتا، اور جس نے انکار کرنا ہوتا تھا وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتا تھا۔ اور اسی چیز کا بار بار تذکرہ ہے قرآن کریم میں ہر دور میں، اور قیامت کے دن بھی یہی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہوگی۔ تو یہ جو قرآن کریم کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو دین قرار دیا گیا ہے، اور آج تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں مختلف افراد کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، اور اس کو دین قرار دیا جاتا ہے، تو قرآن کریم تو جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، قرآن کریم کے بعد کسی کتاب ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جب تک اس باب کو، اس دروازے کو مکمل طور پر اسی طرح بند تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ باب بند ہو چکا ہے، ہدایت کا آسمان سے نازل ہونا بالکل اسی طرح ختم ہو چکا ہے 1400 سال پہلے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی بعثت کے بعد کسی نبی کا آنا قیامت تک کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ سلسلہ نبوت پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اسی طرح سلسلہ ہدایت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی حصول ہدایت کے لیے ضرورت نہیں ہے، جو دوسری کتابوں کی طرف، دوسرے ملفوظات کی طرف، چاہے ان کو نام کوئی بھی دیا جائے، حدیث، روایات، سنت اور فقہ اور شریعت اور تصوف، جو بھی نام دیے جائیں، وہ سب کے سب قرآن کریم کے بعد جو کتاب ہدایت کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ شرک ہے اور وہ باطل ہے اور وہ قرآن کریم سے عملی طور پر انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 ہے، اس میں حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ یہ ان مومنین کا تذکرہ ہے کہ جن سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی، وہ ایک ایسے ناپسندیدہ، اس کا تذکرہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ ان سے کس امر کا ارتکاب ہوا، لیکن کچھ ایسا معاملہ ان سے ہوا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو عمل تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں درست نہیں تھا۔ تو ان کو جب اس چیز کی آگاہی ہوئی کہ ہم سے بہت غلطی ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے، تو ان پر باوجود زمین اپنی وسعت کے زمین تنگ ہو گئی، یعنی انہوں نے یہ ان کے اندر جو احساس تھا، وہ جو ان کے قلوب میں ایمان تھا، ٹھیک ہے، ان سے ایک لغزش ہوئی، غلط قدم اٹھا دیا انہوں نے، لیکن ان کے قلوب میں نفاق نہیں تھا، ان کے قلوب میں شرک اور کفر نہیں تھا، وہ بشری کسی خامی، کوتاہی، غلطی کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے انسان ہے، اس میں اس چیز کا ہمیشہ احتمال ہوتا ہے کہ اس سے کہیں پر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی جو احکامات ہیں، جو حدود ہیں، ان کو وہ نظر انداز کر دے یا ان سے اعراض برت دے۔ انسان میں ہوتا ہے اس چیز کا امکان، ہر بشر میں ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ان مومنین سے ایسی کسی امر کا ارتکاب ہوا، ہم اس کو، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، تو قرآن کریم سے باہر تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین ایک لفظ بھی نہیں لینا حصول ہدایت کے لیے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو اسی طرح ہی جو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ان سے جو کچھ بھی سرزد ہوا، لیکن اس کے سرزد ہونے کے بعد جب ان کو علم ہوا کہ یہ ایک ناپسندیدہ امر تھا، تو زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کو تنگ محسوس ہونے لگی، یعنی ان کا قلب اتنا حساس تھا، اس میں احساس اس طرح بیدار ہوا کہ، اور انہوں نے وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ کہ اللہ کے علاوہ تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے۔ تو جہاں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر مومن کا قیامت تک یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اس سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی اس کے غلط قدم اٹھ جاتا ہے شاہراہ حیات پر، کوئی اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو پامال کر بیٹھتا ہے، تو جہالت کی وجہ سے یا اپنی کسی بشری کمزوری یا اپنے غلطی کی بنیاد پر، تو اس کو فوراً اعتراف کرنا چاہیے، اور اس کا دل بوجھل ہونا چاہیے، اس کو کہیں سکون نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ رب کریم غفور الرحیم ہے، اور ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کو ایسے لگا کہ جیسے دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی ہے، کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے مومن کا قلب، کہ اول تو مومن پوری کوشش کرتا ہے کہ شاہراہ حیات پر کوئی قدم بھی اس کا صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہو، اور اس کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، لیکن بتقاضۂ بشریت انسان ہے، اس سے غلطی، کوتاہی، لغزش ہو جاتی ہے، جہالت کی وجہ سے، بشری کوتاہیوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی یا غلط فہمی یا کسی بھی بنیاد کے اوپر، تو پھر فوری طور پر جو ہی اس کو احساس ہو، اس کے علم میں آئے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس پر اس کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس پر اس کو مسرور نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا یوں محسوس ہو کہ اس کا بالکل
اس کے آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا اس چیز سے، میں نے اپنے رب کی حدود کو پامال کیا ہے، تو وہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی ہے، وہ جو اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، اس کے سامنے اپنی جو اوقات اور اپنی حیثیت ہے آدمی کی، وہ ہمیشہ اس کو مد نظر رکھے، تو پھر یہی کیفیت ان مومنین کی بھی ہوئی۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جب ان کو اس حد تک پھر ایک وقت گزرا، وہ اس حالت میں رہے، تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یعنی انہوں نے اپنی اصلاح کی، ان کو یہ چیز ان پر بڑی گراں گزری، ناقابل برداشت حد تک کہ وہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی، اور ایک مومن کا قلب اسی طرح حساس ہونا چاہیے۔ سورت النساء کی آیت نمبر 65 ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ مومنین کے لیے عمومی جو ہدایات ہیں یا ایک گائیڈ لائنز ہیں، رہنمائی ہے کہ جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین بذات خود موجود تھے، تو جو بھی معاملات ہوتے تھے زندگی کے انفرادی، اجتماعی، مالیات سے متعلق ہوں یا عدل و قسط سے یا سماجی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی یعنی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو رہنما اصول قرآن کریم میں بیان کی گئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو مومنین نے جو کہ اور یہ اصول صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، کہ جب بھی اللہ اور رسول کی حکومت جہاں بھی قائم ہو، تو وہ اس طرح جو حکومت کے فیصلے ہوں، جو عرف ہو، جو امر طے کر دیا جائے، اس کو اس طرح تسلیم کریں کہ ان کے قلوب میں کسی قسم کی کوئی گرانی محسوس نہ ہو، ان کو ناگوار نہ گزریں وہ فیصلے، اولي الامر کے جو فیصلے ہوں، امام المتقین کے فیصلے ہوں، وہ یقینی طور پر کسی فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آیات کی روشنی میں ان کی بنیاد پر وہ ایک جو امام ہے ہر دور میں قیامت تک، تو اسی امام نے ایک رہنما کے طور پر رہنا ہے، اور جو طے شدہ طریقہ کار ہے قرآن کریم میں جو اصول دے دیے گئے کہ وہ مشاورت کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرے گا، جو اولي الامر ہے، امام المتقین ہے، تو پھر مومنین کو اس سلسلے میں ذرا بھی گرانی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت تک ایمان کوئی لا ہی نہیں سکتا جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین موجود تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تیرا رب اس پر شاہد ہے، اور تیرے رب کی قسم ہے، یوں مفہوم سمجھنے کہ یہ اس وقت تک ان کا ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ جو ان میں باہمی معاملات، تنازعات، کوئی بھی چیز حل طلب ہو، تو اس میں تجھے یہ حکم نہ بنا لیں، تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں، اور صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں یا اس پر تسلیم کرنا نہیں، بلکہ دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں اور اس کو اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، جس طرح تسلیم کرنے کا جو حد تسلیم ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے یہی اصول رہے گا کہ جہاں بھی اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہوگی، تو وہاں پر تمام مومنین جو گورنمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کی بیس یا اساس اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہوتی ہے، قرآن کریم ہوتی ہے، تو پھر مومنین چاہے وہ 10 ہوں، 10 لاکھ ہوں، 10 کروڑ ہوں یا 10 ارب ہوں، وہ جو بیعت کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ منوان اس امر کو، اس معروف کو تسلیم کریں، اور اس کے مطابق وہ عمل کریں، اور اس طرح تسلیم کریں کہ ان کے جو وجود ہے، جو ان کے قلب ہیں، ان کے نفس ہیں، اس کے اندر گرانی بھی ان کو محسوس نہ ہو، اتنی یعنی خوش دلی سے ان کو قبول کرنا۔ اور یہ جو حرج کا لفظ ہے، خود یہ تمام مومنین کے لیے تو یہ ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں پورے قرآن پر، چاہے جو بھی فیصلہ ہو اولي الامر امام المتقین کی طرف سے، تو خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے حکم دیا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ وہ جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے، انہیں پر عمل کرنا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے،
تو اس سے متعلق محمد رسول اللہ کہ دل میں بھی اس کے نفس میں بھی گرانی محسوس نہ ہو. یعنی اب یہ دونوں مفاہیم کو آمنے سامنے رکھیے، مقابلہ کیجیے اور ان کا تقابلی جائزہ لیجیے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی آیات بیان کرنے، تلاوت کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں ذرا بھی اپنے نفس میں بوجھل پن محسوس نہیں کرنا تھا، جبکہ جو مومنین تھے انہوں نے جو بھی فیصلہ اللہ کی آیات کی بنیاد پر ہونا ہوتا اس کو ذرا بھی اس کو سن کر اپنے دل میں بوجھ محسوس نہیں کرنا ہوتا تھا. یہی حرج کا لفظ دونوں جگہ پر ہے کہ تمہارے نفس میں کوئی حرج محسوس نہ ہو تمہیں. اور یہ اصول صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر دور کے لیے یہی ایک ہی اصول ہے. اب جو اگلی 2 آیات ہیں تو ان میں سے ایک آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے یہ مومنین سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں. اس چیز کی الگ سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے ایمان کے موضوع پر کہ ایمان کی کئی اقسام ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں، اللہ کی میزان میں صرف وہی اسلام قابل قبول ہے جو خود اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہے. جس طرح ایمان لانے کا تقاضا قرآن کریم میں کیا گیا ہے، تو جب بالکل نفس بنفس اس طرح ایمان ہوگا تو پھر وہی اللہ رب العزت کو قابل قبول ہے اور وہی نتائج پیدا کرے گا. تو جو لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا ان کو زمین میں اللہ رب العزت استخلاف عطا کرے گا، جس طرح اس سے پہلے، یعنی خلافت جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو استخلاف مل چکا ہے اس سے پہلے، اور ان کو تمکن دین عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کا تمکن، یعنی دین اسلام کو متمکن کرے گا، اور خوف کے بعد امن میں ان کا خوف اللہ رب کریم بدل دے گا. اور آخر میں سورۃ النصر کی آیات نمبر 1 اور 2 ہے. اور یہ چیز اس آیت کے لباب بیان کرنے سے پہلے یہ جو سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے، تو صدیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، کہ ان کو استخلاف فی الارض حاصل نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی، ورنہ حقیقت میں تو جو قرآن کریم کے معیار کے مومنین ہیں وہ تو دنیا میں تقریباً ناپائید ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی اللہ کے ایسے مومن بندے ہوں آٹے میں نمک برابر یا اس سے بھی کہیں کم. تو یہ جو عوام الناس جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو اگر وہ مومن ہوتے تو اللہ رب العزت کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہو جاتے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک تو وعدہ شکن نہیں ہے، عہد شکنی تو اس سے ممکن ہی نہیں ہے. سب خزانے اسی کے ہیں. وہ مومنین کو استخلاف فی الارض عطا کرتا، اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے. تو آج کیوں جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، تو کیوں وہ ذلت میں اور افتراق میں اور تفرقہ بندی میں، اختلافات میں اور زوال میں بن کے طاغوت کے لیے یہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں ان کے ظلم کا، یہ عباد الطاغوت بن چکے ہیں. ہر طرح کی بدحالی اور ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ نازم ہو چکی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھے ہوئے ہیں صدیوں سے. اگر یہ اس طرح مومن بن جائیں جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے تمام وعدے ان کے ساتھ پورے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہم الحمدللہ رب العالمین ہم نے عملی طور پر اس سفر کا آغاز کیا ہے اور ساری نوع انسانی کو اسی اسلام پر آنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ ہے اور قرآن کریم کے اندر نفس بنفس موجود ہے.
اسلام قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں ہے، اور جو قرآن کریم سے باہر وہ ہے مذہب کے نام پر جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور آخر میں سورۃ النصر کی آیات 1 اور 2، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی مومنین کو، تو لوگوں کو تو نے دیکھا کہ وہ دین میں جوک در جوک، خون در خون، یعنی گروہ در گروہ داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ جو اللہ کی نصرت اور فتح کا معاملہ ہے، تو یہ تب یہ مرحلہ، یہ نوبت آتی ہے کہ جب مومنین ایک طویل سفر کر کے جاتے ہیں وحی کے اتباع کا، ان کی نجی زندگیوں میں، انفرادی اجتماعی زندگیوں میں، وہ مشکلات کی کوٹھالیوں میں سے، ابتلاء اور آزمائش اور اذیت کے مراحل سے گزر کر ثابت قدمی سے وہ سارے مراحل طے کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو جا کر اللہ رب کریم وہ ثمرات عطا کرتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی نصرت اور تائید کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس وقت جب مومنین کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن جو سابقون الاولون ہوتے ہیں وہ ایسے مومن ہوتے ہیں جو نامساعد حالات میں، جو ابتلاء اور اذیت کے دور میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، وہی حقیقی مومن ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ 8ویں نشست تھی آج، جو متبعین وحی کی نفسیات و معاشرت سے تھی، متعلق تھی۔ تو یہ عنوان اور یہ موضوع آج مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اگلے موضوع سے متعلق جو آیات ہیں ان کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس چیز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، متعدد دفعہ پہلے بھی یہ چیز واضح کی جا چکی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کی آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں مختلف عنوانات کے تحت، آپ خود قرآن کریم میں سے ان کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھیں، ان پر غور و فکر کریں، اور پھر جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر اس جد و جہد میں، اس سفر میں ہمارے شریک سفر بن جائیں، اور اس پر سمجھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، تو پھر صرف سننے کا، یہ ثواب کے لیے سننے والی چیز نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔